बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अक्टूबर की 31 तारीख, आखिरी तारीख, जुमे का दिन, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन, और इस इंटरेक्शन में जो शहबाज शरीफ साहब ने किया गुज़श्ता रोज़, उस पर हमारे कुछ सहाफ़ियों ने छलांगें लगाना शुरू कर दी हैं, खुदकना शुरू कर दिया है। उनकी बात करेंगे, इस अमल की बात करेंगे। वो जो एक बच्ची को, एक लड़की को शहबाज शरीफ साहब ने दस्ते शफ़क़त सर पे रखते हुए बिठाया, उस वाक़े पर अब जो हमारे सहाफ़ी कर रहे हैं, मुझे उस पर बात करनी है। मंसूर अली ख़ान साहब के शो में क्या हुआ, इसकी बात करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अंदरूनी फड्डा, इसकी भी बात करनी है। और सबसे पहले हमें बात करनी है कि मुस्लिम लीग नून, उनके वज़रा के कुछ खौफनाक बयानात हैं गज़ा की सूरत हाल पर, फ़लस्तीन की सूरत हाल पर। ये जो मुमकिन तौर पर पाकिस्तान किरदार अदा करने जा रहा है, इस किरदार वाले मामले पर देखिए, मैं इससे भी पहले आपके सामने एक चीज़ रखना चाहूँगा। हमारे एक सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ट्विटर पे डिमांड की कि जो सुहेल आफरीदी साहब की काबीना आ गई है, इस काबीना में एक खातून होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो नजर आ रहा है मुख्तसर सी काबीना, इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, तो इस काबीना में एक खातून होनी चाहिए। तो हमारे ऐसे तमाम सहाफ़ी दोस्तों को ये दस्तबस्ता गुजारिश है, कहां से लाएं मखसूस नशिस्तें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐवान में 90+ सीटें जीती हुई है। वहां खैबर पख्तूनख्वा में भी कि जो कामरान बंगश का, तैमूर सलीम झगड़ा का केस है, वहां पे भी धांधली की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी जबरदस्त मेजॉरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। और इस सिस्टम ने, एस्टैब्लिशमेंट ने, नू लीग ने, इलेक्शन कमीशन ने, सब ने मिलकर काजी फायज ईसा ने मखसूस नशिस्तें छीन ली। मखसूस नशिस्तें जब एक जमात से छीन ली गई हैं, तो उनकी खवातीन की नशिस्तें गई। वो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो बाजू दिखाकर कह रहे ना कि हम आएंगे एस्टैब्लिशमेंट से और हुकूमत से टक्कर लेने, उन्होंने भी वो माले गनीमत लाओ 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 समेट लिया। तो अब क्या करें, कहां से लाएं खवातीन? एक खातून जीती अपने बलबूते पर, वोट पर, और वो खातून सुरैया बीबी डेप्यूटी स्पीकर हैं। इतना तो विमेन एम्पावरमेंट का काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर लिया। तो ऐसे सहाफियों से गुजारिश है कि वो जो धांधली हुई है, उस धांधली बल्कि धांधले पर बात करें। ये जो सुहेल आफरीदी साहब से गुजारिश है कि काबीना में खवातीन लाएं, कहां से लाएं, किधर से लाएं, ऐसे सहाफियों से ये सवाल जरूर करना चाहिए। अब आ जाएं इस वीडियो के दीगर मामलात की तरफ। ये जो शहबाज शरीफ साहब ने एक बलोचिस्तान की बेटी को, एक पाकिस्तान की बेटी को, एक बच्ची को अपनी कुर्सी ऑफर की तकरीब में, आपने वीडियो देखी तो मुझे लगा कि वहीं पर वो जो साहब मेजबानी के फराइज अंजाम दे रहे थे, वो बाकायदा कोई WWE के रिंग के अनाउंसर बन गए। और वो जो होता था ना, अब मैंने इकड़सा हो गया, पहले WWF होती थी, फिर WWE हो गई, इकड़सा हो गया, मैंने उसको नहीं देखा। लेकिन मुझे याद है हॉक हॉगन, वो जब आता था रिंग में, या हिटमैन रिंग में आता था, तो वो जो अनाउंसर होता था वो लंबा खींच के नाम अदा करता था कि या रहा हॉक हॉगन, वो लंबा सा नाम अदा करता था। तो बिल्कुल उसी तरह ना अनाउंसर जोश में आ गया, और अनाउंसर ने करना क्या शुरू किया, पाकिस्तान की बेटी, बलूचिस्तान की बेटी, शहबाज शरीफ साहब ने कुर्सी दे दी, कुर्सी दे दी। खवातीन व हज़रात, वज़ीर आज़म खड़े हो गए, स्टैंडिंग ओवेशन, तालियां, और फिर वो सब खड़े हो गए। वो इतना जोश में उस बंदे ने चीखें मारना शुरू की कि सब खड़े हो गए और तालियां, कि शहबाज शरीफ साहब ने उस बच्ची को अपनी कुर्सी पर बिठा दिया। वो बच्ची भी जरा जज्बाती सी हो गई, और शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आज़म ने अपनी कुर्सी दे दी। अच्छा हो गया। एक तो मुझे ये लगता है कि जो नून लीग इस तरह की इवेंट, मेरे पास कोई खबर नहीं है कि वजीर आजम की कोई गुफ्तगू हुई, पहले से टीम ने कुछ तय किया और ये ड्रामा था। लेकिन हमने देखा ना, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, कहाँ होता है कि जो कोई नीचे ऑडियंस में बैठा हो, अपने पास माइक लेके बैठे, तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी ना कैन आई हग यू, कम ऑन, आ जाओ, वो करती हैं। या ये जो शहबाज शरीफ साहब ने किया, क्योंकि पीएम की बड़ी सिक्योरिटी होती है, बड़ा प्रोटोकॉल होता है, तो ऐसे होता नहीं है। तो ये तयशुदा था। एक दूसरा, मुझे क्यों लगता है ये तयशुदा था, 2010 के सैलाब में भोंग शरीफ, वहां बड़ा ठीक ठाक पानी था, कोट सब्जल, मैं वहां कवरेज कर रहा था। पता चला कि सीएम साहब उस वक्त, शहबाज शरीफ साहब, रहीम यार खान के एयर स्ट्रिप पर मौजूद हैं। फहद हुसैन हमारे डायरेक्टर न्यूज थे, तो फहद हुसैन साहब ने यह कहा कि
پی ایم صاحب کی ٹیم سے بات ہوئی ہے, آپ وہاں جائیں, پی ایم صاحب کا انٹرویو کر لیں رحیم یار خان ایئر اسٹرپ پر. ہم وہاں سے ڈرائیو کر کے لمبا چوڑا فاصلہ طے کر کے رحیم یار خان ایئر اسٹرپ پہنچ گئے. سیلاب کے پانی میں اتر کے میں کوریج کر رہا تھا, جینز نیچے سے یوں ڈبل ٹرپل فولڈ ہوئی ہوئی, کیچڑ گندگی ٹی شرٹ پہ بھی اور جینز پر بھی, اور میں چلا گیا. سی ایم ہیں تو ہے لیکن ہم تو کام کر رہے ہیں. میں نے ہاتھ ملایا, شہباز شریف صاحب نے بڑا مشکل سے ایسے کر کے ذرا سا ہاتھ پلایا, تو میں نے بتایا کہ اتنا برا حال ہے کوٹ سبزل میں. کہنے لگے چلیں. اچھا, ہمیں یہ تھا کہ ہم یہاں انٹرویو کریں, وہاں چلیں. شہباز شریف صاحب کی لینڈ کروزر میں, ہماری ٹیم اپنی ہائیس میں, پھر دیگر گاڑیاں, ہم کوٹ سبزل پہنچ گئے. اور شہباز شریف صاحب نے گاڑی سے اترنے سے پہلے بتانا شروع کیا, ایسے اتریں گے, میں چلوں گا, آپ ساتھ چلیں گے, مائک آپ نے پکڑا ہوگا, ہم یوں چلیں گے, وہاں تک چلیں گے, وہاں تک جائیں گے, یوں کریں گے, کیمرہ آگے آگے ہوگا, کیمرہ مین الٹے قدموں چل رہا ہوگا, یہ شہباز شریف صاحب نے بتایا, اور ایسے کر لیں گے. تو انہیں وہ جو ہوتا ہے نا یوں کر کے کھڑے ہوتے ہیں شہباز شریف صاحب پانی میں, وہ یا اس طرح کی چیزوں کی عادت ہے کہ کھڑے ہو گئے تالیاں بجا رہے ہیں شہباز شریف صاحب. تو یہ شہباز شریف صاحب کر لیتے ہیں, ایک ایسے ہوتا نہیں ہے. دو سر آپ کا ویژن والی ویڈیو بھی آپ نے دیکھی, تو نون لیگ والے یہ کر لیتے ہیں. صحافیوں نے کیا کیا, دل چھو لینے والا لمحہ, محبت. شہباز شریف صاحب نے ایک بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا, بلوچستان کی بیٹی کو کرسی دے دی. اور بے شرموں, ڈراموں, تمغہ یافتہ لوگوں, تھپکی یافتہ لوگوں, شرم کرو. مطلب ایک آدمی جس کی جماعت کی 17 سیٹیں ہیں, جس کی وزیر اعظم کی کرسی کیا اپنی ایم این اے کی کرسی نہیں بنتی, اس نے کرسی دے دی. یعنی وہ اس وقت تمام طاقتوں سے مل کے اقتدار پہ قابض ہو کے بیٹھا ہوا ہے, کرسی دے دی. وہ کرسی پہ غلط بیٹھا ہوا ہے. یہ ایک کرسی اس ہال کی نہیں, وہ وزیر اعظم کی کرسی پہ غلط بیٹھا ہے. اس کی جماعت کے لوگ ایم این ایز کی کرسی پہ غلط بیٹھے. مریم نواز شریف صاحبہ مہر شرافت کا کیس ہے, سی ایم کی کرسی پہ غلط بیٹھی ہے, وزیر اعظم نے کرسی دے دی. ڈرامے چیک کرو ان لوگوں کے, ایسے ہوتا ہے. عجیب و غریب نہیں جی, وہ دل چھو لینے والا لمحہ, کوئی سرکاری ٹی وی کا ملازم, وہ واری صدقے, کوئی تمغہ یافتہ صحافی, وہ واری صدقے, اور یہ بچھے ہوئے. مطلب ان کی وہ حالت ہے کہ پی ایم صاحب میرے سینے پہ پاؤں رکھ کے جائیں, وہ ان لوگوں کی حالت تھی. عجیب و غریب میں ان کو دیکھ رہا تھا, کمالات ان کے. تو یہ ہمارے ہاں ڈرامے ایسے آپ کو بہت مل جاتے ہیں, باقی بھی کرتے ہیں, مطلب باقی لوگ بھی ڈرامے کرتے ہیں, لیکن یہ تو مطلب پرو میکس, ان کا لیول ہی الگ ہے. اب اس کے بعد یہ جو نون لیگی لوگوں نے کمالات کیے, میں منصور علی خان صاحب کے شو میں کیا ہو اس کی بات کرتا ہوں, لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کو میں دیکھ رہا تھا گزشتہ روز ٹیلی ویژن شو میں, وہ بھی بات کر رہے تھے. اور ایک نوجوان ہیں, غالباً دانیال چودھری ان کا نام ہے, وہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان کی فوج جب غزہ جائے گی تو کراس بارڈر ٹیررزم نہ ہو, اس کے لیے کام کرے گی. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کراس بارڈر, ایک آپ اسرائیل کو اس کی موجودہ حیثیت میں مان رہے ہیں کیونکہ آپ کراس بارڈر کی بات کر رہے ہیں. دو پرابلم کیا ہے, یعنی یہ نئے کچے توڑے ہوئے نوجوان وزراء, ان کو پتہ ہی نہیں ہے ایشوز کا, اور یہ ٹی وی پہ آگے بیٹھ کر بولنا شروع ہو جائیں گے. کوئی کسی کے نام کے ساتھ اگر تعلیمی قابلیت کی وجہ سے بیرسٹر لگا ہوا ہے تو آپ کچھ بھی شروع کر دیں گے, کچھ بھی. I mean with no knowledge of the issue, with no knowledge or no know-how of the sensitivity of the issue, آپ شروع ہو جائیں گے آ کے, نہ تجربے کار, کم آموز لوگ, اور آ کے بیٹھ کے شروع ہو جائیں گے جی کراس بارڈر ٹیررزم روکیں گے. تو وہاں سے اگر غزہ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہوگا تو آپ حماس کے سامنے آئیں گے نا, حماس کے سامنے آئیں گے. یعنی پاکستان کی افواج بھی, ہم فلسطین کی جو اس وقت بھی جیسی بھی اس کو زبردستی ٹیریٹری بنا دیا گیا ہے, ہم اس میں حماس کے سامنے آئیں گے. دوسرا میرا پرابلم کیا ہے, رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ یار بھائی معاہدے میں تو حماس نے خود غیر مسلح ہونے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے, تو یہ اعتراض کیوں کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی فوج وہاں جا کے حماس کو غیر مسلح کرے گی. حماس نے کوئی رضامندی غیر مسلح ہونے پر ظاہر نہیں کی ہے. یہ جو معاہدہ ہے یہ اسٹیپس میں عمل درآمد ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے فائر روکتے ہیں, ٹھیک ہے قیدیوں کا تبادلہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے لاشوں کی حوالگی کرتے ہیں, اسٹیپس میں عمل درآمد ہو رہا ہے, چیزیں ٹھیک رہیں گی تو آگے بڑھیں گے. یعنی حماس نے رضامندی ظاہر کر دی غیر مسلح ہونے پہ. میں نون لیگ کے وزراء کو اس پر تو بات کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, لیکن وہ جو یہ والے وزیر اعظم ہیں یا ایسے باقاعدہ نون لیگ کی وزراء ہیں جو نہ جانے چاپلوسی میں کون سی ڈگری لے کر آئیں, وہ کبھی اس پر تو بات نہیں کر رہے کہ اسرائیل نے ابھی تک روزانہ کی بنیاد پر کتنے فلسطینی شہید کر دیے جنگ بندی کے باوجود.
مسلسل وہ حملے کر رہا ہے، مسلسل وہ جانے لے رہا ہے. تو اس پر شہباز شریف صاحب کی مجھے تشویش نظر نہیں آئی، نون لیگی وزراء کے بیانات نظر نہیں آئے. یہ جو تمام لوگ ٹرمپ سے مل کے ہماری مسلم دنیا کے کہنے لگے کہ یار زبردست ٹرمپ کیا بندہ ہے، اور گھوم گھوم کے شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے جانی تیرے لیے نوبیل انعام. وہ ایک بار کہیں کہ بھائی تو کچھ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یہاں شہادتیں ہو رہی ہیں، جانے جا رہی ہیں، یہ انسان ہیں جن کو مارا جا رہا ہے، گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے. یہ بات کریں گے یا نہیں کریں گے؟ عجیب ہے. حماس نے غیر مسلح ہونے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے، ہمارے ہاں تشویش کیوں ہے؟ عجیب مذاق کیا ان لوگوں نے. ایسی غیر مشروط حماس نے غیر مسلح ہونے پر رضامندی کوئی ظاہر نہیں کی ہے. یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، ان لوگوں کے ڈرامے ہیں جو چل رہے ہیں. آخری چیز، منصور علی خان صاحب کے شو میں کیا ہوا؟ منصور happens to be a very good friend، چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے. منصور کے شو میں وہی جو آڈینس بٹھا کے شو ہوتا ہے، تو بی این یو میں، تو بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی میں یہ شو تھا، اور وہاں پر آڈینس سے، نوجوان آڈینس سے پوچھا گیا کارکردگی کے بارے میں حکومتوں کی. اور پھر اس کے بعد جو دونوں طرف کے نمائندوں نے، ایک طرف شوکت بسرا تھے پی ٹی آئی کی طرف سے، ایک طرف آمنہ شیخ تھی نون لیگ کی طرف سے، دونوں نے جو اپنی اپنی کارکردگی کا جائزہ دیا اس پر لوگوں نے فیصلہ دیا. اب نون لیگ والوں سے بات ہو رہی ہے کہ بھائی آپ لوگوں کی، اور آج بھی روزانہ کی بنیاد پر آپ دیکھیں، خاص طور پہ روزنامہ جنگ، مطلب فرنٹ پیج کا آدھا، فرنٹ بیک کا پورا، پھر اس کے بعد آدھا، پھر اس کے بعد آدھا، دھڑا دھڑ بیک پیج. مطلب آپ نے اشتہارات سے بھرا ہوا ہے روزنامہ جنگ کو، باقی اخبارات کو، میڈیا کو. روزانہ کی بنیاد پر یہ جو پیچھے چینل چل رہا ہے، یہ روزانہ کی بنیاد پر آپ نے اشتہارات بھرے ہوئے ہیں. اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ جو میڈیا کو آپ نے ہڈی ڈال دی ہے، یہ نہیں بول رہا کہ بھائی اس حکومت کی کارکردگی کیا ہے، غریب کی حالت کیا ہے، اس کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے، پیٹرول کا دام کہاں چلا گیا ہے، ڈالر کہاں چلا گیا ہے، مہنگائی کہاں چلی گئی ہے، ابھی اس وقت چینی کا ریٹ کیا ہے. سب چپ ہے. یہ عمران خان کے دنوں میں عمران خان نے ان کے اشتہارات بند کیے تھے، یہ لوگ ایسے کاٹنے کو دوڑتے تھے عمران خان کے دنوں میں، اور اب یہ اطمینان سے بیٹھے ہوئے مطمئن. اس کے بعد کیا لفظ لگتا ہے آپ کو پتا ہے؟ اس مطمئن کے بعد مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو فرق ہی نہیں پڑتا. تو وہاں اس شو میں جب منصور علی خان بات کر رہے تھے تو میں نے یہ دیکھا کہ آمنہ شیخ صاحبہ اور شوکت بسرا، انہوں نے اپنی اپنی جماعتوں کا کیس پیش کیا، اور اس کے بعد آڈینس سے سوال ہوا. آڈیٹوریم تھا اور اوپر سے نیچے تک آڈینس بیٹھی، ان سے سوال ہوا کہ ہاں جی، کس کی کارکردگی، کس کے بیانیے سے آپ، جو آپ کے سامنے جائزہ پیش کیا گیا، مطمئن ہیں؟ اور وہاں کچھ 6 لوگوں نے ہاتھ اٹھایا نون لیگ کے حق میں. مریم کے ساتھ یوتھ ہے، مریم کے ساتھ یوتھ ہے. ایسی یوتھ ہے جس کے سر پہ شہباز شریف ہاتھ رکھ دیتے ہیں، یا ویسی یوتھ ہے جس کو مریم کہتی ہے ہاں آئی وانٹ ٹو ہگ یو. یہ وہ والی یوتھ ہے. وگرنہ اس شو میں بھی جب یوتھ سے ووٹ لیا گیا تو 6 لوگوں نے ہاتھ اٹھایا نون لیگ کے حق میں، باقی آڈینس تھی پاکستان تحریک انصاف کے حق میں، جس کی نہ خبر چلتی ہے، نہ اخبار میں لگتی ہے، جن کے احتجاج کی خبر نہیں چلتی، ان کے لیڈر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اڈیالہ جیل میں وہ نہیں چلتا، اور وہ لیڈر جو باقاعدہ طور پر عدالت سے اجازت لے کر اپنے لیڈر عمران خان سے ملنے گیا اس کی خبر بھی نہیں چلتی، اور اس کو بیٹھ کر نون لیگی وزراء کے کہتے ہیں بدتمیز ہے. کہتے جاہل ہے، بدتمیز ہے، طالبان کا حامی ہے. آپ کون ہیں؟ یعنی اگر عدالت سے اجازت لے کر جانا بدماشی ہے، جس پہ آپ نے صحافی چھوڑ دیے ایسی کی تیسی، عدالت سے اجازت لے کر جانا اگر بدماشی ہے، تو پھر یہ جو نون لیگی وزراء کر رہے ہیں اس کو آپ کیا کہیں گے؟ تو یہ عجیب و غریب کام ہے ان لوگوں کے. اسی لیے میں ان لوگوں کو بھونپو کہتا ہوں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.